अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियोस में मैं बताती हूँ कि जो लोग अपने ऊपर ये सोचते हैं कि हम जादू का शिकार हुए हैं, तो देखिए जादू बरहक है और कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जादू टोने जो होते हैं वो हकीकत में होते हैं। ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू होता है। और जादू की अलामत क्या होती हैं कि रिपोर्ट जब होती है ना, तो उसमें कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी नहीं आती है और इंसान की तबीयत ख़राब रहती है और बॉडी में बुखार भी महसूस होता है, बॉडी में दर्द भी महसूस होता है और तमाम सारे खौफनाक ख्वाब भी दिखाई देते हैं और दिमाग जो है बिल्कुल भी कुरान शरीफ से दूर भागता है, आलस भरा रहता है बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की अलामत होती हैं कि काले जादू की भी अलामत होती हैं। और इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान से इलाज है कि अल्लाह ने जो है, जो कुरान शरीफ की आखिरी सूरतें हैं 30वें पारे में, तीनों कुल पढ़कर और आयतल कुर्सी पढ़कर अगर हम पानी पीते हैं दम कर करके, तो कितना भी बड़ा जादू हो, कैसा भी जादू हो, काला जादू हो, पीला जादू हो, नीला जादू हो, गुलाबी जादू हो, सारी जादू ख़त्म हो जाते हैं। और वो जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए हैं, अरबी पढ़ना नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं आराम आराम से वो तीनों सूरतें पढ़ भी दूँगी। और देखिए आयतल कुर्सी भी पढ़ दूँगी, क्योंकि आयतल कुर्सी तो मैंने और भी वीडियोज़ में डाल रखी हैं पढ़कर, उन लोगों के लिए जो कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए हैं। वीडियोज़ बनाना मेरी एक शौक़ है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, मायके से भी और ससुराल से भी। बस मेरा शौक़ है कि मैं पढ़ने पढ़ाने का मुझे बचपन से शौक़ था और इसके लिए मुझे मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया कि मैं हमेशा ये कहती थी कि मैं जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और घर की फॉर्मेलिटी सारी पूरी करके, क्योंकि एक हाउसवाइफ़ के लिए घर में बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, तमाम सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। लेकिन जब इंसान अपना शौक़ पूरा करता है ना, तो थोड़ा-सा वक़्त निकालता है अपने लिए। मैंने कहा था मेरा मदरसा खुलवा देना, ताकि मैं बच्चों को पढ़ाया करूँगी और मैं अपना शौक़ पूरा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों ना मैं आपका शौक़ इस तरीके से पूरा कर दूँ कि आप मोबाइल के ज़रिए से लोगों को पढ़ा सकती हो, बता सकती हो और अपना शौक़ भी पूरा कर सकती हो थोड़ा-सा, जब भी टाइम मिले तब। तो मैं फ्री होती हूँ तब आप लोगों से मिलने की कोशिश करती हूँ। मुझे इस चीज़ का एक एहसास होता है कि लोग मुझे सुनते हैं और इंतज़ार करते हैं मेरा, क्योंकि मैं किसी को ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ किसी से। मैं जो भी बात करती हूँ वो वीडियो के ज़रिए से ही बात करती हूँ। तो बहुत सारे लोग काले जादू के शिकारी हैं और बहुत सारे लोग बीमारियों में मुब्तला हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, इंसान एक होता है लेकिन रिलेशन अनेक होते हैं उससे। रिश्ते तमाम सारे होते हैं। हम किसी की बेटी होते हैं, किसी के भाभी होते हैं, किसी की माँ होते हैं, किसी की बहन होते हैं। तो अल्लाह ताला वालिद-वालिदा जो होते हैं और बीवी बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ख़ास होते हैं, उनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ ऐसे होते हैं कि वो अकेले ही होते हैं अपने वालिद के। छोटे बहन-भाई होते हैं तो वो बाहर रह रहे होते हैं, दूर होते हैं। तो उनके लिए मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि तीनों कुल पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। जैसे जैसे हम एक एक आयत पढ़ते जाते हैं, इसकी एक एक आयत हमारे ऊपर से जादू और टोने के बंदिशों को खोलती चली जाती है। और इज़ा हसद आता है,
قل اعوذ برب الفلق کی صورت میں، تو حسد جو ہوتے ہیں، حاسدین کون ہوتے ہیں؟ جو ہمارے اڑوس پڑوس میں ہوتے ہیں، وہ تمام سارے لوگ ہماری اچھی کامیابی سے بھی جلتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے پہناوے سے جلتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے کھانے پینے سے جلتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے کاروبار سے جلتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو پریشان حال ہیں اور اللہ تعالیٰ نہ جانے کہاں سے اس کو اتنی دولت دے رہا ہے کہ یہ اتنا اچھا کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، اڑتا ہے، اور اس کے بیوی بچے بہت اچھے سے رہتے ہیں اور اس پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ تو اس چیز سے، حاسدین کے حسد سے بھی بچتے ہیں ہم ان دعاؤں کو پڑھنے سے۔ یہ تینوں قل ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارا کالا جادو بھی ختم ہوتا ہے۔ اور دیکھیے آیت الکرسی ہے جو کہ اس کی آخری آیت ہے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ آیت جو ہوتی ہے نا، اگر جناتوں کی بھی کالا جادو، جناتوں کے ذریعے سے بھی کالا جادو کرایا جاتا ہے اور موکل کے ذریعے سے جادو کرایا جاتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جنات جو ہوتے ہیں نا، آیت الکرسی سے اتنا ڈرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں بہت۔ ہر شیاطین مخلوق جو ہوتی ہے نا وہ بالکل دور بھاگ جاتی ہے۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعودہ حفظہما وہو العلی العظیم ولا يعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، جو کہ شیطان، جنات جو ہوتے ہیں نمازی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کی دو کوالٹی ہوتی ہیں کہ ایک اچھا ہوتا ہے، ایمان والے ہوتے ہیں، اور ایک ایسے ہوتے ہیں شرابی، جواری، کبابی، تمام سارے نشیڑی وغیرہ۔ اسی طریقے سے شیطان، جنات کی بھی دو طرح کی نسلیں ہوتی ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، اور انسانوں سے بھی زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں وہ۔ تو انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے، انسان بھی جادو کرتے ہیں کالے، اور جناتوں کے ذریعے سے بھی جادو ٹونے کرائے جاتے ہیں۔ تو کیسا بھی سفلی علم ہوتا ہے ایک ہماری، میں تو اس چیز کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن ہماری دادی ہیں نا، وہ کہتی تھیں اس چیز کو کہ ایک سفلی علم ہوتا ہے جو کہ جنتر منتر سے جادو ٹونے سے کرا جاتا ہے، جو کہ اس کو ویسے لوگ کرتے ہیں جو کہ پتہ نہیں قبرستان میں سے ہڈیاں وڈیاں لا لو کے کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں نے زیادہ بھی نہیں پڑھا ہے، اور جب اس کی بھی جانکاری لوں گی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں گی کہ وہ پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں بہت سارے، سندور وغیرہ سے بھی جادو وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز میری ساس نے بھی بتائی تھی مجھے ایک بار کہ سندور کے ذریعے سے، اور پتہ نہیں کس کس نیبو وغیرہ کے ذریعے سے جادو ٹونے کیے جاتے ہیں۔ تو جادو ٹونا لگنا اور ہونا برحق ہے، اور نظر لگنا بھی برحق ہے۔ حاسدین کے حسد بھی ہمیں تباہ کر دیتے ہیں اور اس سے بھی پریشانی ہونا برحق ہے۔ تو آپ آیت الکرسی کا پڑھ کے پانی پیا کریں، 7 بار آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ وعلیکم السلام۔ 7 بار آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اور اس کی جو آخری آیت ہے 7 بار اس کو پڑھ لیا کریں، اور 7 بار تینوں قل پڑھ لیا کریں جو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی آیت ہے قرآن شریف کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ سیبطلوہ، ان اللہ سیبطلوہ، ان اللہ سیبطلوہ، ان اللہ سیبطلوہ۔ جن کو نہیں یاد وہ یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ بوتل میں جو پانی ہوتا ہے نا، جس پانی کو آپ 24 گھنٹے یوز کرتے ہو، اس پانی پر پڑھ کے دم کرتے رہا کریں۔ اگر دنیاوی بیماری ہوگی اور وہ آپ کو معلومات نہیں ہو پاتی ہے، اور جادو سے ہٹ کر بھی بیماری ہوتی ہے اندرونی جو محسوس نہیں ہو پاتی ہے، رپورٹوں میں نہیں آ پاتی ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی مسانی الضر، ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین،
व अंता अरहमुर राहिमीन। इस आयत मुबारक का मतलब है कि या अल्लाह तू मुझे तकलीफ़ देने वाला है और तू ही मुझे ठीक करने वाला है। व अंता अरहमुर राहिमीन, क्योंकि वही रहम करने वाला है हमारे ऊपर, वही राहिमीन है सारे दुनियावी मखलूक का भी और आसमानी मखलूक का भी। कुल कायनात का, दोनों जहानों का मालिक कौन है? अल्लाह। और जब हम अपनी हर चीज़ को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, तो अल्लाह ताला से बड़ा डॉक्टर कोई भी नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी है तो कोई आपको मारने वाला नहीं है, और अगर आपकी मौत लिखी हुई है तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तमाम सारे लोग जो होते हैं ना, इस आयत का भी विर्द करें, और अगर दुनियावी बीमारी है तो इस आयत का विर्द करें जो मैंने अभी बताई थी, रब्बी अन्नी मस्सानी ज़ुर्रु व अंता रहमुर राहिमीन। और दूसरी चीज़, अगर दुनियावी बीमारी दुनियावी हो या जादू टोने की भी हो, तो बुखार हो, ट्रीटमेंट कराएं, अच्छी बात है, डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लें। अगर वहाँ कुछ समझ में नहीं आता है और नहीं कुछ रिपोर्ट में आता है, तो कुरान शरीफ की जो अम्मा के सूरत अलिफ लाम मीम के सूरत में अलहम्दो शरीफ लिखा हुआ है। अलहम्दो शरीफ जो है पूरे कुरान शरीफ की माँ है। जो लोग ईमान वाले हैं, जो लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं और जानते हैं कि अल्लाह के आगे कोई डॉक्टर नहीं टिकता है और ना ही कोई बीमारी टिकती है अगर अल्लाह ने मौत नहीं लिखी हुई है आपकी। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। अब जो आयत आएगी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस आयत मुबारका को आप 11 बार पढ़ लें। बीच में जो आयत आती है, 3 आयतें ऊपर हो जाती हैं, 3 नीचे हो जाती हैं, लेकिन ये क्या होता है कि अम्मा के पारे की जो सबसे ज़्यादा अफजल और शिफा देने वाली सूरत है वो अलहम्दो शरीफ है। और इस आयत को जब हम 11 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 11 बार पूरी करके फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ाल्लीन, आमीन। इसको हम अगर पूरा करते हैं, आमीन को भी 3 बार पढ़ना चाहिए, आमीन आमीन आमीन। इसका पानी अगर हम दम करके रखते हैं और घर में जब भी, ये मैं ये नहीं कहती कि आप हर वक्त पढ़ो, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट खुद के अपने लिए निकालो। अपने लिए जब हम 10 मिनट, 15-20 मिनट निकालते हैं ना, और फिर उस पानी को पढ़ के दम करके रख लेते हैं, और उसी पानी को फिर उसमें मिलाते रहें, उसको यूज़ करते रहें, और उससे फिर अल्लाह से दुआ करते रहें कि या अल्लाह, मेरी मौत जब लिखी होती है ना, तो सच्ची में स्पेशल बड़े से बड़ा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे पास खड़े हुए होते हैं, और वो भी हमें बचा नहीं पाते, बिल्कुल आईसीयू में लग जाते हैं। कहते हैं कि हाँ, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बहुत आलीशान हॉस्पिटल है, वहाँ पर लोग बाग ठीक हो जाते हैं। ठीक वही होते हैं जिनको अल्लाह का हुक्म होता है, वरना तमाम सारी मैयतें निकलती हुई देखी हैं हॉस्पिटलों से। तमाम सारे डॉक्टर हाथ बांध कर खड़े हुए हो जाते हैं कि आई एम सॉरी, मैं आपके मरीज को नहीं बचा पाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जब उनका इंतकाल हुआ था तो उन्होंने क्या किया था कि जब मेरी जनाजा निकले तो जितने भी वैद्य थे उनको बुलाया जाए, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि जब मौत आती है तो कोई वैद्य बचा नहीं सकता, और मेरे हाथों को लटका दिया जाए ताकि लोग ये देख सकें कि हम खाली हाथ आए हैं दुनिया में और खाली हाथ हमें जाना है। अल्लाह पर यकीन रखने लगें और अल्लाह को मानने लगें कि वो हमें ज़िंदगी भी देता है, वही हमें मौत देकर अपने पास बुला लेता है। ज़माने में हमें आना है, दुनिया में हमें आना है, और सब कुछ पाकर छोड़कर भी जाना है। ये मानने की वजह से उन्होंने अपने हाथ लटकवा दिए थे कि सारी उनकी जितनी भी सल्तनत थी वो देख सके कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, और जो भी दुनियावी दौलत थी वो सब यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, और मेरी जितनी भी दौलत है उसे बिछा देना। जब मेरी मैयत निकल कर जाए तो मेरी सारी दौलत को बिछा देना, ताकि लोग देख सकें कि ये दौलत जो होती है ना, वो ज़मीन की धूल की तरह होती है, जो दुनिया में काम आती है। दौलत इतनी हासिल करता रहे अल्लाह ताला हमें कि हमारा ईमान दुरुस्त रहे,
اور ہمیں 2 ٹائم کا کھانا ملتا رہے، بھوک لگتی رہے، ہمیں پانی ملتا رہے اچھا، اور گھر روٹی کپڑا مکان اپنا ہو۔ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محروم رہیں ہم دنیا میں ہاتھ نہ پھیلائیں، بس جتنی بار اپنی ضرورت کا سامان مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں میں ان سے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو شفا چاہیے، آپ کو یہ چاہیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو اللہ سے طلب کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، اور جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کالا جادو ہے، ہم بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، تو باوجو ہونے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ جب ہم باوجو رہتے ہیں نا تو شیاطین کی چالیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا بھی پانی پڑھ پڑھ کے دم کر کے پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر بھی، تو کیا ہوتا ہے کہ جادو جو ہوتا ہے نا وہ باڈی سے بالکل پیشاب لیٹرن کے ذریعے دور نکل جاتا ہے، باڈی سے نور پیدا ہو جاتا ہے ہماری باڈی کے اندر، کیونکہ اللہ کی کلام کا پانی جب ہم اندر اپنے باڈی کے پیتے ہیں تو جیسے آب جمجم ہوتا ہے نا، وہ ہماری باڈی کو سیکیور کر دیتا ہے، ہماری بیماریاں دور کر دیتا ہے، اسی طریقے سے پڑا ہوا پانی بھی فیض یاب ہوتا ہے، صحت یاب ہوتا ہے، شفا یاب ہوتا ہے۔ کیونکہ میری بیٹی ہوئی تھی، اس سے پہلے میں بہت شدید بیمار رہنے لگی تھی، اتنی شدید کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی لائف میں کبھی اتنی بیماری اٹھا سکتی ہوں، اور اس کے باوجود میں زندہ رہ سکتی ہوں۔ میں بالکل اپنی زندگی پہ سے ہار مان چکی تھی بالکل، کہ شاید اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور مجھے اس دنیا سے جانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ حالت میری اتنی خراب بچپن سے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن میں نے صرف ایک چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھا رکھا تھا کہ اگر میری موت آنی ہے تو میں ممبئی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس بھی چلی جاؤں، کولکتہ بھی چلی جاؤں، لندن بھی چلی جاؤں، انگلینڈ بھی چلی جاؤں، مجھے وہاں بھی موت آ جائے گی، کیونکہ اللہ نے موت کا وقت مقرر رکھا ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر رکھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی ہاسپٹل میں ہی موت لکھی ہوتی ہے، وہ جاتے تو یہ سوچ کریں کہ ہم ٹھیک ہو کر اپنے گھر واپس آ جائیں گے۔ کیونکہ میرے گھر میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ جب ممبئی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا چند دنوں میں ڈاکٹر مجھے ٹھیک کر دیں گے، میں گھر واپس آ جاؤں گا، لیکن ان کی موت اللہ نے وہیں پر لکھ رکھی تھی، اور ان کا وہیں پر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس ممبئی میں انتقال ہو گیا، جو ہمارے گھر کے ہی ایک افراد تھے بالکل۔ اس دوران میں اتنی بیمار تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بیماری نہیں اٹھائی تھی، کہ میں سوچ رہی تھی شاید میری زندگی بالکل اب ناممکن ہے، میں اپنی زندگی کے سارے پڑاؤ پار کر چکی ہوں، میں کبھی بچ نہیں سکتی اب۔ لیکن بس میں نے ایک ہی چیز پہ یقین رکھا تھا، وہ تھی پڑھائی۔ بہت سارے لوگ مجھے اس دوران یہ کہتے تھے کہ آپ کے اوپر جادو ٹونا کرایا ہوا ہے، اس لیے آپ بیمار رہتے ہو۔ میں نے کہا جادو ٹونا اگر کسی نے مجھ پہ کرایا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے، لیکن ہاں میں نے کہا مجھے فرق پڑتا ہے تو اس چیز سے پڑتا ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے، کیوں نہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ میں نے صرف پڑھ پڑھ کے پڑھائی کا پانی پیا، اور کبھی بھی میری طبیعت خراب ہوتی ہے سچی میں تو جو بچے میرے پاس پڑھتے ہیں میں ان سے بھی کہہ کے مجھے پڑھ کے پانی دے دو، کبھی میرا پانی ختم ہو جاتا ہے، ویسے میں ڈیلی جب بھی پڑھتی ہوں تو پانی پر دم کر کے ہی پانی پیتی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے۔ میری چھوٹی بیٹی میرے پاس کھیل رہی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ میں میری بریسلیٹ رکھا ہوا تھا سامان میں، اس میں سے موتی اس کو بریسلیٹ کو توڑ دیا تو اس میں موتی تھے، تو اس نے جب ناک کے اندر موتی چڑھایا، میں نے کہا یا اللہ، میں نے پڑھ کر دم کیا جو بھی میرے دماغ میں آیا، اور ربی انی مسانی ضر وانت ارحم الراحمین، اس دعا کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تو تکلیف دینے والا ہے اور تو ہی مجھے ٹھیک کرنے والا ہے۔ اور الحمد شریف کی صورت جو ہے نا، کہتے ہیں کہ اگر اس کو لگ کے پڑھتے رہو، صحابی تھے ایک، ان کی پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی بالکل جنگ کرتے کرتے، تو انہوں نے الحمد شریف پڑھ کر اپنے آپ کی پٹی باندھ لی اور دعا کی کہ اللہ تجھ سے بڑا کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے، میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں اور میری ہڈی جڑی رہے جب تک۔ تو کہتے ہیں انہوں نے حدیث میں اس چیز کو لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی پٹی باندھی اور اس کو باندھ کر وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے، اور ان کی ہڈی وہیں کے وہیں جڑی رہی اور ٹھیک بھی ہو گئی وہ دھیرے دھیرے کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور توکل رکھتے ہیں اپنا کہ اللہ ہمیں شفا دینے والا ہے، ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سورج میں آگ بھرتا ہے
لکڑی کے پیڑوں کو مٹی کے اندر سے درخت بنا دیتا ہے۔ ایک جامن کی گٹھلی جب زمین پہ گر جاتی ہے تو وہ ایک درخت بن کے تیار ہو جاتا ہے، اور اس پہ ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں جامناں آتی ہیں، اور اس پہ تمام سارے پتے آتے ہیں۔ پہلے وہ ہری ہوتی ہیں، پھر پرپل ہو جاتی ہیں، پھر ایک دم جامنی ہو جاتی ہیں، ڈارک بن جاتی ہیں، پہلے کڑوی ہوتی ہیں، پھر کھٹی ہوتی ہیں، پھر میٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو کہ یہ معجزہ ہم لوگ کرتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ایک ہرے دھنیا کا پیڑ بھی نہیں بنا سکتے، ہم ایک پودینے کا پتا بھی نہیں اگا سکتے۔ تو اللہ سے یقین رکھا کریں۔ میں سبھی لوگوں سے ہر ویڈیوز میں یہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیے زندگی جو ہے ہماری یہاں پر ایک سفر کی طرح ہے۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب ہم کو آواز دے گی، اپنی چوکھٹ سے ٹلنا پڑے گا۔ تو جب موت آواز دیتی، ہم مومن کی زندگی کہتے ہیں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا، ایک نیک مسلمان جو ہوتا ہے، وہ دنیا میں جتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اتنے ہی درجات بلند کرتا ہے۔ بیماری جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ بیماری سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں جب بیمار پڑتی تھی تو میں ایک ہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میں بیمار ہوں، اگر میری موت لکھی ہے تو کوئی مجھے بچائے گا نہیں، لیکن ہاں اگر میری زندگی ہے تو مجھے شفا دے دے۔ اپنی بیماری کی کبھی بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اپنے موت کی بھی کبھی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ دنیاوی پریشانی ذرا سی آتی ہے، تنگی آتی ہے اور قرض ہو جاتا ہے یا بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں موت دے دے، ہم سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ ایک صحابی کا واقعہ تھا کہ ایک صحابی تھے جو جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے ایک پیڑ کے نیچے، تو ان کے جسم پر اتنے سارے تتیے جو ہوتے ہیں، جسے انگلش میں واسپ بولتے ہیں، بھریا، تو وہ ان کے پورے جسم پر لپٹے ہوئے تھے۔ پورے جسم پر کوئی بھی جگہ ان کے جسم پر باقی نہیں تھی کہ جہاں پر ان کے تتیے نہیں چپٹے ہوئے تھے، جو واسپ تھے۔ تو وہاں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تھا تو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ صحابی ایک حروف بول رہے تھے، اور وہ حروف تھا اللہ 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 اللہ۔ تو وہ پاس آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی تکلیف دے رکھی ہے کہ تیری پوری باڈی پہ کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہا کہ تمہاری جسم کہاں ہے، اور اتنے تتیے تمہاری باڈی پر چپٹے ہوئے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، اور پھر بھی تم اللہ 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 پکار رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہے کہ تمہاری دعا نہیں سن رہا، تمہاری پکار کو نہیں سن رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا پورا جسم تتیوں سے لپٹا ہوا ہے، لیکن میری زبان بالکل محفوظ ہے تاکہ میں اس کی عبادت کر سکوں۔ اگر کوئی چیز منہ میں رکھ سکوں تو اس کا ٹیسٹ محسوس کر سکوں۔ اس لیے اس زبان میں جب تک میری طاقت ہے، جب تک میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اللہ کرتے کرتے وہ انتقال فرما گئے، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ سے حمد و کلام ہوتے تھے تو انہوں نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ یا اللہ تیرے مصلحت، تیرے معجزات میرے سمجھ میں نہیں آتے کہ کیسے کیسے واقعہ پیش آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا دیکھ لیا تم نے ایسا جو کہ تم اتنا مایوس ہو رہے ہو؟ کہ میں نے آج ایک ایسے انسان کو دیکھا تھا جو پورے تتیوں سے لپٹا ہوا تھا اور وہ اللہ اللہ کر رہا تھا، اور تو اس کی دعا نہیں سن رہا تھا، یا میرے پروردگار۔ تو انہوں نے کہا میں نے اس کی دعا نہیں سنی، کہ ہاں تم نے اس کی دعا نہیں سنی اللہ، تو کیونکہ وہ میں نے اس حال میں دیکھا تھا کہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اور میں بہت بری طریقے سے درد سے کہا اٹھا تھا، اور مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ یہ کیا معجزہ ہے تمہارا؟ اللہ سے انہوں نے جب کہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ 1 منٹ ٹھہر جاؤ اور تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھو۔ تو جب انہوں نے آنکھیں بند کی تھیں تو کہتے ہیں کہ وہ ایک جنت میں علی شان محل کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، شہنشاہوں کی طرح تاجدار بنے ہوئے، جن کے جسم پہ انہوں نے تتیے دیکھے تھے تمام سارے، اور اس پر بھی بیٹھ کے ان کے منہ سے ایک ہی لقب جاری تھا، وہ تھا اللہ اللہ اللہ۔ تو جب ہم اللہ اکبر کہہ کے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد، محمد کا نام شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے،
اور اللہ کا نام لے کر جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں نا، اللہ اکبر بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ بہت بڑا ہے، جو سارے آسمان کو ٹکا کر رکھتا ہے، جو سارے تاروں کو ٹکا کر رکھتا ہے، ایک ایک تارہ ٹمٹماتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول بھی کرتا ہے اور ہماری تکلیفیں پریشانیاں دور بھی کرتا ہے۔ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے ہمیں، شفا بھی ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، ہر دنیاوی ضرورت بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کے لیے پریشانی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں سارے زمانے کے آگے رونے سے اللہ کے آگے رونا پسند کرتی ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں دونوں ٹائم بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا کھا لیتے ہیں، ہمیں جب بھی پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پی لیتے ہیں، سونے کا ٹائم آتا ہے تو نیند ہمیں آ جاتی ہے اور ہم سو بھی جاتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں تھوڑی بہت چند تکلیفیں اگر دے بھی دی ہیں نا تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بیماری میں بھی جو لوگ مبتلا ہیں نا، وہ بھی اللہ سے دعا کیا کریں، کیونکہ بیماری جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جو لوگ دنیا میں بیمار رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دنیا میں اس کو بیماری دیتا ہے۔ بیماری جو ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے جیسے ایک باغ ہوتا ہے اور فصل ہوتی ہے، تو اس پر آندھی طوفان دھوپ سب کچھ سہ کر وہ کامیاب ہو جاتی ہے فصل۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بیمار نہیں پڑتے، نہ بخار آتا ہے، نہ جھاڑا آتا ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، اور ڈائریکٹ ان کا اٹیک پڑ جاتا ہے، ڈائریکٹ ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ ان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ کس کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ صنوبر پیڑ کی طرح ہوتے ہیں جو نہ ہلتے ہیں نہ جلتا ہے اور ڈائریکٹ اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی لائف میں صنوبر کا پیڑ دیکھا تو نہیں ہے، لیکن واقعہ میں نے یہ حدیث میں پڑھا تھا۔ اور ہم جو مومن انسان ہوتا ہے نا، جس اللہ کے نزدیک ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھ تکلیف پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہے۔ کسی کو مالی تنگی سے پریشان کر دیتا ہے، تو کسی کو بیماری میں مبتلا کر کے پریشان کر دیتا ہے، تاکہ ہم اللہ کو پکار سکیں، ہم اپنی زبان سے اللہ کا نام لے سکیں۔ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، جوانی میں جب مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر تمام اہل و عیال میں، اور جب ہمارے کہیں درد اٹھتا ہے تو ہمارے منہ پہ دو لقب آتے ہیں، ایک اللہ کا آتا ہے اور ایک اماں آتا ہے۔ امی میرے درد ہو رہا ہے، سب سے پہلا لقب ہوتا ہے امی میرے درد ہو رہا ہے، اور اللہ میری یہ تکلیف تو دور کر دے۔ پڑھائی کرتے رہا کریں اور اللہ سے اپنا حوصلہ بلند رکھیں، کیونکہ ہماری ہمت ہوتی ہے تو ہم ہر تکلیف کو جھیل جاتے ہیں۔ یقین رکھا کریں کہ رات اللہ کرتا ہے ڈیلی، دن اللہ کرتا ہے ڈیلی، چاند میں ٹھنڈک اللہ بھرتا ہے، سورج میں آگ اللہ بھرتا ہے، کبھی اجالے کو اندھیرے میں تبدیل کرتا ہے تو کبھی اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کرتا ہے۔ انسان ایک ہوتا ہے اور اس سے تمام سارے ریلیشن جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے پیڑ ایک ہوتا ہے اور شاخائیں انیک ہوتی ہیں۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ